अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 78 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। शाह हवेली पे रात ठहरी थी और दारैन शाह के कमरे की खिड़की से अंदर झांकती वो रात लाज को बगौर देख रही थी, जिसकी कैफियत खोई खोई थी। शाह का भी अंदाज बाहर फैली रात जैसा था। वो बहुत तवज्जो से लाज को तक रहा था, ऐसे जैसे लाज के चेहरे को पढ़ने की सही कर रहा हो। लाज ने टीवी चला रखा था और उसकी निगाहें उसी जानिब थीं, लेकिन शाह शर्त लगा सकता था कि वो सोच कुछ और रही है। क्या सोच रही हो? शाह ने हाथ बढ़ाकर रिमोट उठाया और टीवी बंद करके वो लाज का रुख अपनी जानिब करके बोला था। लाज चौंकी। वो कुछ देर शाह को देखती रही, फिर बोली, मैं? हाँ तुम। वो उसको बराह रास्त देख रहा था। लाज का दिल डूबा। क्या वो बता दे? कुछ भी नहीं सोच रही। वो शाह को नहीं बता सकती। शाह ने उसे श्री की तरह समझाना ही है, जैसे श्री ने उसे खसूसी कहा था। तुम कबीर से दानिया वाली बात का कोई जिक्र नहीं करोगी, तुम उन्हें परेशानी में नहीं डालोगी। वो होगी ऐसी। अब हमें पता चल गया है तो हम ध्यान रखेंगे। तुम कबीर से इस बात का कोई भी जिक्र नहीं करोगी, ठीक है लाज? लाज ने बड़ी ताबेदारी से सर को जुम्बिश दे दी थी। श्री को धाड़स हुई थी। वो इधर उधर की बातों में लग गई, लेकिन लाज ठान चुकी थी। उसने साइम से इस बात का जिक्र किया था। हम उम्र हम सोच हो तो काम में आसानियाँ होती हैं। साइम को भी दानिया की बात बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने लेज़ और बोतल से लुत्फ़अंदोज़ होते इस बात पे गौर किया था। शाह को पता चल गया तो वो श्री जैसे हमें माफ़ नहीं करेंगे। वो नाराज़ होंगे, क्या पता थप्पड़ ही मार दें। कबीर भाई को बता देते हैं वाली तजवीज़ पे साइम परेशानी से गोया हुआ तो लाज ने हाथ जलाया। तुम डरते होगे शाह से, मैं नहीं डरती। साइम की भवें ऊपर उठ गईं। अच्छा, और ये कब से हुआ? लाज ने खड़े होकर कांधे से नादीदा गर्द झाड़ी और गर्दन अकड़ा कर बोली, बस शादी के बाद से ही मैंने शाह को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो उंगलियों को फैलाने के बाद उन्हें एक एक करके बंद करती शातिर मुस्कान चेहरे पर सजा कर बोली। तो साइम उसका मुंह देखता रह गया। तुम ना सुधर जाओ। शाह ने तुम्हारी ये बात सुन ली तो तुम्हारा यही हाथ तोड़ेंगे जिसकी मुट्ठी में वो हैं, और फिर उसके बाद नंबर होगा तुम्हारे इस मुंह का। उसने आगे आकर लाज के चेहरे पर उंगली घुमाई थी, जिससे तुम ये सारी कहानियाँ घड़ रही हो। लाज ने उसे नाराज़ी से देखा। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया है ताकि तुम मेरा साथ दो, ना कि मुझे डराओ धमकाओ और शाह के हवाले और उनकी मुजालिम की दास्तानें सुनाओ। लाज ने नाक से स्कोर कर साइम को तिरछी निगाहों से देखकर कहा था, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। कबीर भाई को इस बात का तो इल्म होना चाहिए, ना कि उनकी महबूब मंगेतर को किसी ने बुरी बुरी बातें कही हैं। ऐसे तो वह हमेशा पर्दे में रहेंगे। तुम नहीं जानते साइम, ये दानिया जैसी लड़कियां शादी हो जाने के बाद बड़े पंगे डालती हैं मियाँ बीवी में। मैंने ड्रामों में देखा है, जो थोड़ी सी ज़्यादा प्यारी होती है वो यूं ही सबकी ज़िंदगियों में गंद घोलती है। लाज ने एक ही सांस में पूरी बात कहकर गहरा सांस लिया। हम कल भाई कबीर को कॉल करके सब बता देंगे, या उनके ऑफिस चलें, ये ख्याल कैसा है? उसने साइम से सवाल किया तो वो अपने नाखून चबाने लगा। मुझे डर लग रहा है। लाज ने दांत कचकचाकर हाथ ऊपर किया कि बस वो मुक्का मार ही देती कि साइम ने उसे आंखें दिखाईं। तो लाज ने बंद मुट्ठी ऊपर की जैसे नारा लगा रही हो। साइम, तुम ऐसे ही खामोश नहीं रह सकते, जानती हूँ। बज़ाहिर तुम डर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम गुस्से से पागल हो रहे हो। वो साइम को खींचकर दरमियान में खड़ा करती उसके गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाने लगी। तुम इस बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? उसने हमारी श्री को बुरा कहा है। बुरा? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये वही श्री हैं जो हमें शाह से भाग भाग कर बचाती हैं, और आज हम उन्हीं के काम नहीं आ रहे। लाज ने अपनी पुश्त दीवार से लगाई और लहजे को बेहद रंजीदा करती बोली, कोई भी हमारे घर आएगा और हमारी बहन को बुरा कह देगा, हम खामोश रह जाएंगे सिर्फ इसलिए कि शाह नाराज़ होंगे।
غصہ کریں گے، اگر کریں گے بھی تو کتنا کر لیں گے؟ وہ ایک دم سے سائم کے سامنے آئی۔ سائم اس کی جذباتی تقریر پہ ٹھہر گیا تھا۔ لاج محسوس کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک جا رہی ہے، اس لیے اس نے سب کچھ جاری رکھا۔ اگر شاہ غصہ کریں گے تو کتنا ہی کر لیں گے؟ مجھے ڈانٹ لیں گے اور شاید تمہارا یہ منہ توڑ دیں ایک ہی چانٹے سے، لیکن تم شیریں کے لیے اتنا تو برداشت کر ہی سکتے ہو نا، ہے نا؟ اس نے رک کر سوال کیا تو سائم کی بھویں سکڑیں۔ اس نے لاج کو تعجب سے دیکھا۔ شاہ تمہیں صرف ڈانٹیں گے اور میرا منہ ہی توڑ دیں گے؟ کیوں بھائی، ساری آگ تو تم پھیلا رہی ہو، تو منہ میرا کیوں ٹوٹے گا؟ لاج کا دل کیا وہ اس سائم کو اب مکہ مار ہی دے۔ وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے کیونکہ میں ان کی بیوی ہوں، اور بیویوں پہ ہاتھ اٹھانا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، پر تم نہیں سمجھو گے کیونکہ نہ ہی تم کسی کی بیوی ہو اور نہ ہی شوہر، اس لیے وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ سائم کے پاس مان جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس نے سائم کو تو اکسا لیا تھا، لیکن اب شاہ رہ گیا تھا جسے اس نے بس آج کی رات گمراہ رکھنا تھا۔ پھر وہ خود ہی اگلے دن شاہ کو کبیر سے بات کرنے کے بارے میں بتا دے گی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شاہ کے بالکل چپ ہو کر خود کو دیکھنے پہ لاج نے منہ بسور کر کہا تو شاہ نے سر نہ میں ہلایا۔ پھر مجھے تم پہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اپنی بات پہ مصر تھا۔ لاج نے افسوس سے شاہ کو دیکھا۔ کیونکہ آپ نے کبھی مجھ پہ اعتبار کیا ہی نہیں۔ اگر آپ محبت سے زیادہ مجھ پہ اعتبار کر لیتے تو ہماری زندگی کافی بہتر ہو جائے گی، لیکن مرد کی فطرت ہی خدا نے ایسی بنائی ہے۔ اس کے 2 کان لگا دیے اور دونوں ہی کچے، 2 آنکھیں اور ان میں صرف عورت کے لیے بے اعتباری۔ لاج نے بات مکمل کرنے کے بعد آخر میں ان آنسوؤں کو بھی پونچھ لیا جو آئے ہی نہیں تھے۔ شاہ نے ایک بھنب اچکا لی۔ وہ بہت بے رحمی سے لاج کو دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ بھی کہو لیکن مجھے تم پہ یقین نہیں آ رہا۔ نہیں بتانا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک بات توجہ سے سن لو۔ اس نے لاج کے دونوں ہاتھ پکڑے اور انہیں اپنے ایک ہاتھ میں تھام لیا۔ اگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ لاج نے کوئی الٹا کام کیا ہے تو لاج مجھ سے مار کھائے گی، اور میں مذاق نہیں کر رہا۔ لاج کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ اتنی بے یقینی، اف اللہ! اس نے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ آپ آج پہلے مجھے مار لیں، یہ شوق تو پورا کریں، کل کی کل دیکھیں گے مارے مجھے۔ اس نے آستینیں چڑھا لی تھیں۔ شاہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا تھا۔ پھر اس نے لاج کے دونوں ہاتھ دوبارہ پکڑے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں مار ہی دیتا ہوں، 1-2 تھپڑ پھر دیکھنا، تمہاری بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وہ اپنا ہاتھ پھیلا کر دور تک لے گیا تھا۔ لاج اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مارے، آپ کا دل مطمئن ہے تو مار لیں۔ شاہ نے اس کی بات پہ نچلا لب دبایا۔ پھر وہ لاج کے قریب ہوا اور اپنا پھیلا ہوا ہاتھ اس نے لاج کے گال پہ رکھا اور اسے شدت سے کھینچ دیا۔ لاج تڑپ سی گئی۔ بھائی، کیا بھائی؟ وہ جھنجھلا کر اٹھنے لگی کہ شاہ نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تم نے ہی کہا تھا کہ مارے۔ میں نے سوچا مارنے کا کیا فائدہ، تم تو اسی پہ ناراض ہو جاتی ہو۔ وہ اب اس کا گال چوم رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، چھوڑ دیں مجھے۔ لاج مچل رہی تھی۔ شاہ نے اسے دور نہیں ہونے دیا۔ دیکھو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، درد کم ہوگا میرے گال سے، تمہارے گال سے۔ وہ اس کے گال کو اپنے لبوں میں بھرتا بولا تھا۔ لاج نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ ایسے درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ شاہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسے درد کم نہیں ہوتا۔ اس درد کو کم کرنے کے لیے مجھے تمہارے وجود میں اترنا چاہیے۔ تم پہ جب میں اپنی شدتیں نچھاور کروں گا تو تمہاری ساری تکلیفیں میں اپنے لبوں سے چن لوں گا۔ وہ لاج کو ایک جھٹکے سے بیڈ پہ ڈالتا اسے سنبھلنے تک کا موقع دیے بغیر اس کی جوان دھڑکنوں کو بری طرح مسلنے لگا۔ لاج اب کی بار جیسے تڑپی تھی۔ شاہ کو ان آہوں نے اور بھی جنون کر دیا تھا۔ ایسے ہی شور کرتی رہو لاج، مجھے سرور آ رہا ہے۔ وہ اس میں ایک جھٹکے سے مکمل جنون سے گہرائی کی آخری حد پہ داخل ہوا تو لاج کی کمر بیڈ سے اوپر ہوئی۔ شاہ! وہ بس یہی کہہ سکی تھی۔ پھر شاہ نے اسے مکمل خود میں چھپا لیا اور اپنی شدتیں بڑھاتا اس کے روم روم کو اپنی محبت کی بارش میں بھگاتا۔ وہ خمار کی آخری سیڑھی پہ کھڑا تھا۔ لاج اس کے سامنے بھری مٹی کی طرح بکھر رہی تھی۔ اگلی صبح وہ شاہ کے جاتے ہی نظر بچا کر سائم کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ سائم کا گلا سوکھنے لگا۔ لاج بہت مار پڑے گی۔ وہ حقیقت میں ڈرا ہوا تھا۔ تم کیا ڈاکٹر بنو گے؟
تم میں تو ذرا ہمت نہیں ہے، تم ایسے ہی آپریشن کرو گے کسی کے جسم کو چیر کر کانپتے رہنا کہ اب ٹانکے کیسے لگاؤں۔ اس نے دل میں شدید جاگتی خواہش سے مجبور ہو کر سائم کو مکہ جڑ ہی دیا۔ تمہیں شامل کرنا میری حماقت تھی، میں سب کچھ خود کر لوں گی، دفان ہو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر سائم کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ سائم اسے گھورتا سینے پہ بازو باندھ کر کھڑا تھا، نگاہیں جتاتی ہوئی تھیں۔ لاج نے اطراف میں دیکھا، پھر گلا کھنکارا۔ میں بھول گئی تھی کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ خفت چھپاتی پلٹی، پھر بھی گئی نہیں تھی۔ اکیلے تو وہ بھی یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، انجام وہ جانتی تھی اگر پتہ چل گیا شاہ کو تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ اسی لیے تو اس نے سائم کو راضی کیا تھا، دو لوگوں کی بے عزتی ہو بھی جائے تو اتنی فیل نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتے ہیں کہ یہ تمہیں کہا تھا، کیونکہ میں تو ایسا ہوں ہی نہیں۔ لاج یہاں کچھ اور ہونا تھا، اور جو ہونا تھا وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ سائم کو اس نے جب منت بھری نگاہوں سے دیکھا تو مان گیا۔ لاج نے جوش سے سر ہلایا، پھر وہ اور سائم بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ دھڑکتے دلوں سے انہوں نے کبیر کا نمبر ملایا تھا، پہلی بیل پہ ہی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، دوسری جانب سے بولا تو لاج نے جلدی سے فون سائم کو پکڑا دیا۔ سائم بدک کر پیچھے ہوا جیسے لاج کے ہاتھ میں بچھو ہو۔ لاج نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا، پھر فون خود ہی کان سے لگا لیا۔ کیسے ہیں بھائی، میں لاج ہوں۔ وہ دوسری جانب شاید مسکرایا تھا۔ میں پہچان گیا، کیسی ہیں آپ لاج؟ لاج کو اس کے نرمی سے بولنے پہ حوصلہ ہوا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ مصروف تو نہیں ہیں؟ اس کے سوال پہ کبیر نے فوراً کہا، نہیں میں مصروف نہیں ہوں، ابھی آفس آیا تھا، فی الحال تو کوئی کام نہیں ہے۔ آپ بتائیں، کوئی خاص بات کرنی ہے آپ نے؟ اسے محسوس ہوا جیسے لاج اسے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ لاج کا دل کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ سائم اس کے قریب ہوا تو لاج نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور خود کھڑی ہو کر اس سے دور ہو گئی۔ آپ کو میری بات پہ یقین آ جائے گا، اگر میں آپ کے گھر کے کسی فرد کے بارے میں کوئی بات کروں تو کیا آپ میرا یقین کر لیں گے؟ لاج کے سوال پہ کبیر چونکا۔ کیا ہوا ہے لاج، آپ بتائیں مجھے، وہ اور نرمی سے بولا۔ اسے اپنے گھر والوں سے کچھ اچھے کی امید نہیں تھی۔ وہ لاج کو اب کیا بتائے، اگر اسے اس دنیا میں کسی پہ بے اعتباری ہے تو وہ اس کے خود کے گھر والے ہیں۔ پکی بات ہے، بتا دوں، آپ برا نہیں مانیں گے نا؟ لاج ڈر رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا، آپ بتا دیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لاج نے سائم کو دیکھا اور بے ترتیب ہوتی دل کی دھڑکنوں سے بولی، منگنی کے وقت جب آپ اٹھ کر اسٹیج سے گئے تھے تو وہاں دانیہ آ گئی تھی۔ اس نے دانیہ کو بہن یا آپی کہنے کا تکلف نہ کیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دانیہ کو کوئی خاص لقب دے کر پکارے، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں کبیر برا ہی نہ مان جائے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ مناسب الفاظ میں اسے ساری بات بتانے لگی تھی۔ اس کے لیے آفس کی ہر چیز تھم گئی تھی، کوئی بھی آواز اسے سنائی نہ دیتی تھی۔ لاج دوسری جانب سے بول رہی تھی اور وہ ہمہ گوش تھا، اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ کبیر کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور ساری رگیں تن گئیں۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا، اس کے کان سے موبائل لگا تھا اور دوسری جانب سے لاج اسے ساری بات سیاق و سباق سے بتا رہی تھی۔ کبیر نے اس کی پوری بات سنی۔ لاج ایک لمحے کو چپ ہوئی، پھر بولی، مجھے شیرین نے منع کیا تھا کہ میں آپ کو یہ سب نہ بتاؤں، لیکن میری بہن کو کوئی میرے سامنے برا کہے میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ میرا اس وقت بھی دل کر رہا تھا کہ میں دانیہ نامی بلا کی جان لے لوں، لیکن میں بس یہی سب کہہ سکتی تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں اس سب کے لیے بھی معافی مانگتی ہوں، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میری شیرین بہت پیاری ہیں۔ لاج نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ وہ اب خاموش ہو کر شاید کبیر کا جواب سننا چاہتی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ لاج کو لگا کال بند ہو گئی۔ اس نے فون سامنے کیا، کال چل رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ بولی، کبیر بھائی، آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ اسے شک ہوا کہ سگنلز نے اس کی ساری بات اچکاری، لیکن کبیر اس کی بات کے جواب میں کہا،
میں نے سب سن لیا ہے لاج، آپ کو مجھے اسی وقت بتانا چاہیے تھا، وہ ضبط سے بولا تھا۔ لاج کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ ہاں میں آپ کو بتا دیتی اور میرے گھر والے مجھے بالوں سے گھسیٹ کر باہر پھینک کر ہاتھ جھڑکا کر دروازہ بند کر لیتے۔ آپ میرے شاہ کو نہیں جانتے، وہ بہت غصے والے ہیں، اور آپ کی شیریں بھی جب غصہ کرتی ہیں تو چپ ہو جاتی ہیں، بات کرنا بند۔ آپ کو نہیں پتہ وہ وقت مجھ پہ کتنا پریشان کن ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دکھ بتائے تھے۔ کبیر کے اندر شعلے جل رہے تھے۔ اسے دانیہ سے اس سے زیادہ گھٹیا پن کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اسے ابھی لاج کو اعتماد میں لینا تھا اور اس سے نرمی سے بات کرنی تھی، پھر وہ آج اس دانیہ سے بھی دو ہاتھ کر ہی لے گا۔ اس نے سوچا اور گہرا سانس لیا۔ اوہ اچھا، میں نہیں جانتا تھا، لیکن اب آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی ہیں ویسے ہی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہم آپ کے شاہ اور میری شیریں کو بعد میں منا لیں گے، ابھی میں ذرا دانیہ کی طبیعت صاف کر لوں۔ لاج اس کی بات پہ پرجوش ہوئی۔ آپ کیا کریں گے؟ اس نے سائم کو اشارے سے بلایا۔ اس کے چہرے پہ رونق ہی رونق تھی۔ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا اور آپ نا امید نہیں ہوں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ کبیر نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ لاج کو مایوسی ہوئی۔ بندہ بتا ہی دے۔ لاج سائم کے کمرے میں کھڑی اداسی سے بولی تھی، پھر وہ جا کر بیڈ پہ تھکے ہوئے انداز سے بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بھائی کبیر اب کیا کریں گے؟ وہ لاج کے سامنے آ گیا تھا۔ لاج نے کوہنی بیڈ گراؤنڈ پہ ٹکائی اور پرسوچ انداز میں بولی، شاید اسے گولی مار دیں۔ سائم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کتنی فلمی باتیں کرتی ہو تم۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن لاج نے اسے حوالہ دیا۔ ویسے تو مجھے کتابوں سے بہت الجھن ہوتی ہے، لیکن میں ناولز پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے ایک ناول میں پڑھا تھا کہ ہیروئن کو کچھ لوگوں نے پریشان کیا تھا تو ہیرو نے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تھے۔ تو کیا دانیہ کے بھی بھائی کبیر ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے؟ لاج خوشی سے اچھلی۔ سائم آنکھیں بند کر کے دانیہ کو سوچو، وہ ہاتھ پاؤں توڑوا کر کیسی لگے گی؟ سائم نے آنکھیں بند کی اور جب اس نے کھولیں تو لاج نے سر ہلایا اور پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ انہوں نے کمرے کی روشنی سے بننے والے اپنے عکس کو دیکھا جو دیوار پہ موجود تھے۔ ان کے سینگ نکل آئے تھے اور ان کی ہنسی بالکل راکشس جیسی تھی، یعنی دانیہ کی پٹائی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے نیچے آئے تو سامنے ہی انہیں شیریں دکھائی دے گئی۔ وہ کچن سے نکل رہی تھی۔ سائم اور لاج کو یوں خوش دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ تم دونوں اتنے خوش کیوں ہو؟ وہ ان کے سامنے آ کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر بولی تھی۔ سائم اور لاج ایک دم سے الرٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے چہرے سپاٹ کر لیے۔ ہم تو خوش نہیں ہیں۔ لاج نے جھوٹ کی شروعات کی۔ اچھا؟ اس کی اچھا میں بے یقینی تھی۔ لاج آگے آئی کیونکہ وہ کہانی گھڑنے میں ماہر تھی۔ یہ آپ دونوں کیا ہر وقت ہم پہ نظر رکھنے لگے ہیں؟ کبھی شاہ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو کبھی مجھے آپ کو صفائی دینی پڑتی ہے۔ میں اور سائم ایک جوک پہ ہنس رہے تھے، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اب اس گھر میں ہنسنے پہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔ مجھے تو یہ حویلی کم پنجرا لگنے لگی ہے۔ لاج نے پلٹ کر سائم کو دیکھا۔ ہے نا سائم؟ اس نے تائید چاہی تو سائم نے فوراً کہا، ہاں تو اور کیا، لاج ٹھیک کہہ رہی ہے۔ شیریں نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ یعنی تم دونوں کوئی کارنامہ کر کے ہی آئے ہو، تبھی تم اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو۔ لاج نے ہاتھوں کا دل بنایا اور اسے توڑ دیا۔ آپ تو منگنی کے بعد ہی بدل گئی۔ میرا تو دل دکھ سے پھٹا جا رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی بے یقینی ہے، میں یہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ سائم مجھے کمرے تک لے جاؤ۔ وہ چکرا کر گھومی اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کھسکو۔ سائم جلدی سے آگے آیا۔ ہاں آؤ، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ وہ لاج کے پاس آ کر اسے پکڑتا کہ شیریں نے اسے ہی پکڑ لیا۔ بے شک تمہارا قد مجھ سے بڑا ہے، لیکن میں پھر بھی تمہاری بڑی بہن ہوں اور میں تمہیں دو لگا سکتی ہوں، اس لیے شرافت سے بتا دو کیا کیا ہے تم دونوں نے۔ لاج نے سائم کو گرفت میں دیکھا تو اس نے اکیلے جانے کے لیے پر تولے۔ وہ ابھی ایک قدم بھی نہ اٹھا سکی تھی کہ شیریں کی آواز پہ تھم گئی۔ میں ابھی شاہ کو کال کر کے بلاتی ہوں کہ لاج کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس کی آ کر تیمارداری کر لیں، پھر وہ تم سے سب کچھ خود پوچھ لیں گے، تم مجھے نہ بتاؤ۔ لاج پلٹی۔ وہ کچھ کہتی
کہ شری نے سرنامے ہلایا اور لاز کو آنکھیں دکھائیں تو لاز کا چہرہ جھک گیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ تم دونوں کیا کر کے آئے ہو، کیونکہ جب تم دونوں مل کر کچھ کرتے ہو تو وہ بہت بڑا اور دھماکے دار ہوتا ہے جو اس گھر کی دیواروں کو ہلا دیتا ہے۔ اس لیے مجھے بتا دو تاکہ میں تم دونوں کو بچا سکوں شاہ سے۔ شری نے بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ اب کی بار جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ شری کی محبت میں کیا ہے، اور وہ اس کی امید سے کہیں زیادہ ہے۔ لاج نے اس کی بات پہ تھوک نکلا اور جب اس کے منہ سے آواز نکلی تو شری ساکت رہ گئی۔ اسے لگا حویلی کی چھت اس کے سر پہ آ گری ہے اور اب وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ جاری ہے۔ جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔